Subscribe to our channel, Sin TV News, and press the bell icon for the latest updates. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिंध टेलीविजन न्यूज़ जे पारां मां आहियां मेज़बान फयाज़ नाइज। गुफ्तगू कयूं था मुल्क जे सियासी ऐं इक़्तिसादी मामलनि ते। उन हवाले सां इंतहाई अहम डेवलपमेंट जेका हुकूमत जे पारां NFC जो नोटिफिकेशन जारी कयो वियो हुयो, जंहिंजे बारे में मूं वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जे कराची वारे दौरे में उनखां सवाल बि कयो हुयो, जंहिं मूं उनखे चयो त नोटिफिकेशन में जेके गिलगित बल्तिस्तान जो नालो विझणु कहिड़ी तरह आइनी तरह जस्टिफाइड आहे। उन हवाले सां इमरान ख़ान जो जेको जवाबु हुयो उहो तव्हांखे ॿुधाए चुका आहियूं। NFC जे मसइले ते गुफ़्तगू करण लाइ करण खां पहिरियों तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त हुकूमत जे पारां जेको नोटिफिकेशन जारी कयो वियो हो उहो वापसि वरितो वियो आहे। तोड़े जो उनखे रद्द कयो वियो हो पंहिंजो बलोचिस्तान हाई कोर्ट जे पारां। हाणे नओं नोटिफिकेशन कीअं निकिरंदो, उनजी जोड़जक कीअं थींदी, इन्हनि सभिनी मामलनि ते गुफ़्तगू कंदासूं। असां सां टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहिनि मुल्क जा सीनियर सहाफ़ी नामियारा तजनिगार जनाब ज़फ़रुल्लाह ख़ान साहब। ज़फ़रुल्लाह ख़ान साहब, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़फ़रुल्लाह खान साहब, NFC का मामला, एक तो बड़े टाइम लग जाता है पाकिस्तान में NFC का अवार्ड आने में, लेकिन इस मर्तबा तो उसकी कंपोजिशन के हवाले से जो आइन की जो अपना उनके मुताबिक नहीं किया गया। काफ़ी लोगों का ख्याल है कि जिस तरह उसमें गिलगित बल्तिस्तान या AJK को शामिल किया गया वो पाकिस्तान के आइन के मुनाफी है। आपका क्या ख्याल है उसके? देखिए, इसमें एक तो ये नोटिफिकेशन जिस पे एतराज था उसे बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने भी अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर दिया और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जब समाअत हुई तो नया नोटिफिकेशन पेश कर दिया गया है। अब नए नोटिफिकेशन में जो हमारे मुशीर खजाना हैं डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख, उनका इसमें गरामी नहीं है। ये एक नुक्ता था कंपोजिशन के हवाले से एतराज पे, वो खत्म हो गया। दूसरा एतराज आया था, बहुत सारे लोगों ने आवाज उठाई थी कि बलोचिस्तान के जो मेंबर हैं वो साबिक सेनेटर जावेद जब्बार साहब हैं और उन्होंने खुद ही उससे माजरत कर ली। लेकिन आप हैरानी होगी कि उस वक्त की बहस यही थी। हमारे दोस्त हैं, आज जो नया नोटिफिकेशन है उसमें बलोचिस्तान से नुमाइंदगी डॉक्टर कैसर बेंगोली साहब की है। डॉक्टर कैसर बेंगोली साहब 7वें NFC में मौजूद थे, 8वें में भी रहे और उन्हें सिंध और बलोचिस्तान दोनों का मेंबर होने का एजाज हासिल है। तो अब भी जो बलोचिस्तान की नुमाइंदगी होगी वो हमारे डॉक्टर कैसर बेंगोली साहब करेंगे, जो अगरचे बलूचिस्तान में सर्व कर चुके हैं वजीर आला के मुशीर की हैसियत से भी, लेकिन उनका ताल्लुक भी बलूचिस्तान से नहीं है। जहां तक आपने उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस की बात की तो वो एक इंडिकेटिव बात होती है। अब ये फैक्ट है कि इस्लामाबाद जो फेडरल गवर्नमेंट के पास पैसे बचते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में, उनमें से 3 जिसको दस्तूर पाकिस्तान आर्टिकल 257 में आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर और आर्टिकल 258 में वो एरियाज जो अभी किसी सूबे का हिस्सा नहीं है, क्योंकि ये आइन के आर्टिकल 1 के तहत इख्तियार है कौमी असम्बली का कि वो रियासत के जोग्राफिए को, किस इलाके को कैसे डिफाइन करती है। माजी में इसमें इन इलाकों में आर्टिकल 1 की रोशनी से साबका फाटा भी आता था। जिनके जितने भी माली मामलात हैं वो वजारत अमूर कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, सैफरॉन देखती है और वो वफाक के हिस्से से जाते हैं। ये एक नॉन सीक्रेट है। इस बार उसका उधर इजहार आ गया कि इसके ऊपर सोचा जाए कि क्या इन इलाकों का बजट पूरा करना सिर्फ वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है या कोई रियासत मदीना में अंसार मदीना वाली स्पिरिट आएगी कि सूबे भी इसमें हिस्सा डालेंगे। मुझे उसमें कोई बज़ाहिर मसलन ठीक है, हमारा नुक्ता नज़र है और अभी तक
کانسٹیٹیوشنلی وہ علاقے پاکستان کا حصہ نہیں ہے، لیکن ڈیفیکٹو تو حصہ ہیں اور ان کو بجٹ بھی جاتا ہے، اور یہ آپ کی پنک بک میں ہوتا ہے جو کہ کتنا بجٹ آزاد جموں کشمیر کو دیا گیا، کتنا گلگت بلتستان کو دیا گیا، وہ بھی تو سرکاری دستاویز ہے اور بجٹ کی ایک آئینی اور قانونی حیثیت ہے۔ اس بار جو این ایف سی کے نوٹیفیکیشن میں اس کا تذکرہ ہے وہ صرف اس حوالے سے ہے کہ کچھ صوبوں کو بتایا جائے۔ اب یہ بات غلط ہے کہ صوبے اس کا کریں، لامحالہ جو اس کی ہاریزونٹل ڈسٹریبیوشن ہے، اگر وفاق کی تو ذمہ داری کم ہوئی ہے فاٹا اب ٹرائبل ڈسٹرکٹ میں، تو اب جب ہاریزونٹل ڈسٹریبیوشن ہوگی، صوبوں کے مابین ڈسٹریبیوشن ہوگی، تو اس میں 82% جب آبادی کی بات ہوتی ہے تو فاٹا کی آبادی خیبر پختونخوا کی آبادی کا حصہ بن گئی، تو تھوڑی بہت حصہ اس حساب سے بڑھ جائے گا۔ اگر بیکورڈنس کا کرائٹیریا ہے تو فاٹا کوئی اتنا، جو سابقہ فاٹا ہے، اتنا ترقی یافتہ نہیں ہے، تھوڑا سا حصہ اس حوالے سے بڑھ جائے گا۔ اگر آپ انورس پاپولیشن ڈینسٹی کہیں تو وہ بھی وہاں پہ شاید ٹیکس کلیکشن میں وہاں پہ ابھی اتنا حصہ نہ ہو کے حصہ بڑھے، تو خیبر پختونخوا کا یا صوبوں کے مابین جو تقسیم ہوگی اس میں یقیناً خیبر پختونخوا کا حصہ بڑھے گا۔ لیکن مسئلہ کہاں ہے؟ وفاقی حکومت کہتی ہے کہ کیک کاٹنے سے پہلے ہی آپ 3% کاٹیں، جس کی روایت 7ویں این ایف سی نے ڈالی تھی کہ 1% وہ وار آن ٹیرر کے حوالے سے جو تباہ کاریاں ہوئیں ان سے بحالی کے لیے خیبر پختونخوا کو دیا گیا۔ اس دفعہ وفاقی حکومت یا مؤثر حلقوں کا دعویٰ یہ ہے کہ فاٹا کا انضمام ہوا ہے، سیکیورٹی چیلنجز بڑھے ہیں، تو آپ کیک پہلے ہی 100% کیک میں سے 3 یا 4% کاٹیں، وہ ان کاموں کے لیے مختص کریں، جس کی مثال 7ویں این ایف سی میں آپ ہی نے دی تھی، تو اور باقی 97% کیک فیڈرل اور صوبوں میں اور پھر صوبوں کے آپس میں تقسیم ہو۔ لیکن جس طرح آپ نے کہا کہ 1% دیا تھا، 3% مانگ رہے ہیں، لیکن جو آپ نے جس طرح کہا کہ جب فاٹا کا انضمام ہوا ہے کے پی کے اندر، تو فاٹا کا جو حصہ ہے وہ تو ڈویزبل پول سے آٹومیٹک کے پی کے حصے میں بڑھ جائے گا، لیکن وفاقی حکومت جو فیڈریشن کا جو پول میں حصہ بنتا ہے اس میں اور معاملات کے علاوہ 4 چیزیں جو تھی اس کی ذمہ داری تھی۔ اس میں ایک جو تھا اسلام آباد وفاقی دارالحکومت، ایک فاٹا کا علاقہ، ایک گلگت بلتستان، ایک آزاد جموں کشمیر، یہ اس حصے میں سے جاتا تھا جو وفاق کا ڈویزبل پول میں سے حصہ بنتا تھا۔ ان چاروں علاقوں کو، اسلام آباد، فاٹا، گلگت بلتستان، اے جے کے کو وفاق کے حصے میں سے جاتا تھا۔ اب اگر فاٹا کا مرجر ہو گیا ہے تو وفاق کے حصے میں سے کچھ تو کاٹا جائے، اس کو دینا چاہیے، صوبے کیسے دیں؟ کوئی منطق مجھے نہیں آپ یہ صوبے کیسے دیں کی بات نہیں ہے، آپ ہم شاید اسے کنفیوز کر رہے ہوں۔ جب اگر ایک ہے اس کی ورٹیکل ڈسٹریبیوشن، ورٹیکل کا مطلب یہ ہے کہ اسلام آباد یا وفاق کو اپنے کام کرنے کے لیے کتنے پیسے ملیں گے اور صوبوں کو کتنے ملیں گے، وہ پرسنٹیج ڈیفائن ہو گئی آپ کے 7ویں این ایف سی میں، وہی پرسنٹیج ابھی تک چلی آ رہی ہے۔ اب یہ ایک منٹ ظفر اللہ خان صاحب، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جو ورٹیکل ڈسٹریبیوشن کے وقت وفاق کے ذمہ داریوں کے حوالے سے جو جاتی ہے، اماؤنٹ جاتا ہے یا پرسنٹیج جاتی ہے، اس کاموں میں فاٹا بھی شامل تھا، اس کاموں کے لیے اسلام آباد کی ٹیریٹری کی لک آفٹر بھی اس کو کرنی تھی، گلگت بلتستان اور جے کے کو بھی کرنی تھی۔ آپ بجا کہہ رہے ہیں، لیکن یہ کوئی شک وائز اس میں لکھا ہوا نہیں ہوتا، یہ یعنی کہ ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو میں بھی یہی بات کر رہا ہوں کہ اس میں یہ نہیں لکھا ہوا ہوتا کہ وفاق کو جو پیسے دیے جائیں گے وہ ان مدوں میں خرچ کرے گا۔ وفاق اپنی ضرورتوں کے حساب سے خرچ کرے گا، اور اس میں لامحالہ وہ بھی شامل تھیں۔
اب جو آپ فرما رہے ہیں ہونا تو یہ چاہیے کہ وفاق کی ایک ذمہ داری کم ہوئی ہے, اسی لیے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے, لکھا بھلے نہ جائے لیکن وفاق کی ایڈمنسٹریشن کے انڈر آتے ہیں یہ چاروں علاقے. ایگزیکٹلی, تو یہ بالکل آتے ہیں. تو اب میرا بھی نقطہ نظر یہی ہے کہ وہ ذمہ داری کم ہوئی ہے, تو لیکن مطالبہ اس کے برعکس کیا جا رہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں انضمام کی وجہ سے جو صوبوں کا حصہ ہوتا ہے ورٹیکل میں, وہ آپس میں تقسیم ہوتا ہے اس فارمولے کی بنیاد پہ. اسلام آباد اور صوبوں کے مابین اس فارمولے کی بنیاد پہ نہیں ہوتا, وہ صرف ایک پرسنٹیج طے کر دی جاتی ہے. اب جو یہ 57% صوبوں کو ملتا ہے وہ کس طرح تقسیم ہوگا, اس فارمولے میں تو خیبر پختونخوا کا شیئر بڑھ جائے گا لامحالہ طور پہ, کیونکہ جو بھی صوبوں کو ملتا ہے اس میں اس کو وہ حصہ ملے گا. لیکن وہ کتنا ہوگا, جتنا ادھر تو 10 بلین کہا جا رہا ہے, ممکن ہے وہ اس سے کم ہو, لیکن اب کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ صوبے کا حصہ بڑھائیں, کہ صوبوں کی ذمہ داریاں بڑھی ہیں, آپ صوبوں کا حصہ کاٹنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اسلام آباد خود ڈیولپمنٹ کرے, سابقہ فاٹا میں بھی اور باقی اس کے اخراجات بھی. اچھا, پھر یہ گلگت بلتستان اور اے جے کے کو شامل کرنا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بھی کچھ انصاف پہ مبنی فیصلہ نہیں ہوگا, کیونکہ یہ تو وفاق کے ایڈمنسٹریشن کے اندر آتے ہیں, تو یہ وفاق نے ہی اپنا وہ کرنے ہیں کہ ان کو کس طرح کتنا ان کے اخراجات کو پورا کریں. دیکھیں, یہ ہم اب پھر مختلف بات کر رہے ہیں. آپ یہ نقطہ اٹھا رہے ہیں, اس نوٹیفیکیشن میں لکھا ہوا تھا جس میں ہمارے صدر مملکت نے ایک ٹی او آر دیے کہ ان امور پہ آپ غور فرمائیے. اچھا, اب یہ امور پہ غور فرمانا اور بات ہے اور ان کو تسلیم کرنا اور بات ہے. مانگنے کو تو سی پیک کی سیکیورٹی پہ بھی مانگا گیا تھا ماضی میں ایک بار, اور بھی بہت سارے مانگنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس دستاویز کی سرکاری حیثیت, کانسٹیٹیوشنل حیثیت وہ نہیں ہے. ہاں, اگر این ایف سی میں آپ کہتے ہیں کہ جی یہ ہم پرسنٹیج ایلوکیٹ کر رہے ہیں, تو اس کی دستور گنجائش نہیں دیتا. وہ وفاق کے اندر چھپے ہوئے علاقے ہیں, ان کو اس طرح عیاں کرنا باقاعدہ ایک حصے کے طور پہ, وہ شاید آئین کی اسپرٹ کے مطابق نہیں ہے. لیکن آپ کے خیال میں ان کے بارے میں اس طرح کے کانسٹیٹیوشنل فورم پہ آپ ان کو کہیں کہ ان کے بارے میں بھی آپ فیصلے کریں, تو یہ وفاقی بجٹ بھی دستور کی شک کے مطابق آتا ہے, کانسٹیٹیوشنل فورم پہ آتا ہے, قومی اسمبلی میں پاس ہوتا ہے, اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اتنا پیسہ دیا جائے گا ان علاقوں کو, ان کا پی ایس ڈی پی کے حوالے سے ذکر ہوتا ہے. تو یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے. یہ مثلاً آپ کیا بجٹ کو آئینی دستاویز نہیں کہیں گے, بجٹ جو اسمبلی میں پیش ہوتا ہے اسے آئینی پروسیس نہیں کہیں گے, جو منظور ہوتا ہے صدر مملکت اس کے اوپر توثیق کے دستخط کرتے ہیں جس میں ان کے پاس انکار کی گنجائش بھی نہیں ہوتی, تو وہ کیا دستوری عمل نہیں ہے؟ میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ اس میں باقاعدہ نام لکھا ہوتا ہے کہ یہ گلگت بلتستان کو اتنا ملے گا, اتنا اے جے کے کو ملے گا. ماضی میں فاٹا کے حوالے سے ہوتا تھا. نہیں, جس طرح آپ نے کہا کہ ایک ورٹیکل ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے, ایک ہاریزنٹل ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے. ورٹیکل ڈسٹریبیوشن میں یہ ہوتا ہے کہ وفاق اور صوبوں کے درمیان یہ شیئر ہو گیا, ان بنیادوں پہ ہوگا. پھر جب ہاریزنٹل ہوتی ہے تو اس میں ہر ایک صوبے کا اپنا وہ بتایا جاتا ہے کہ اس میں سے اس پوائنٹ پہ اتنا ویٹیج ان کو دیا جا رہا ہے, اس پوائنٹ پہ اتنا ویٹیج دیا جا رہا ہے. لیکن کبھی یہ تو نہیں ہوتا نا کہ کراچی کے معاملات کو بھی آپ غور کریں, کیونکہ سب سے بڑا شہر ہے تو یہ اس پہ آپ کریں, اور فلاں علاقہ جو ہے وہ اس میں جو ہے انڈسٹریلائزیشن ہو رہی ہے, یا یہ تھر پارکر اور یہ ڈیزرٹیڈ علاقے ہیں, ان کے بارے میں غور کریں. کسی بھی صوبے کا کوئی بھی علاقہ وہ آگے ہو یا پیچھے ہو, اس کے بارے میں تو فیصلے نہیں ہوتے اپنا. نہیں, اس طرح بالکل نہیں ہوتا. کراچی ماضی میں رہا ہے این ایف سی کا حصہ جب وہ کیپٹل ہوتا تھا, تو وہ ایز اے کیپٹل تو ہو سکتا ہے نا, ایز اے کیپٹل.
اب بھی ہم شاید سمجھنے میں غلطی کر رہے ہیں. اس میں جو وہ شکیں لکھی ہوئی ہیں جو صرف ٹی او آرز ہیں, ٹرمز آف ریفرنس پہ آپ ایڈہیئر کر سکتے ہیں, آپ انہیں اگنور کر سکتے ہیں. اس میں وفاق نے اپنی مشکلات کو بیان کیا ہے. اگر آپ اس نوٹیفیکیشن, اب تو خیر نیا آ گیا ہے, میں نے صرف اس کا پہلا حصہ پڑھا ہے کہ آپ جو باقی ٹی او آرز وہی ہیں یا تبدیل کیے گئے ہیں. تو ٹی او آر میں تو آپ زمین آسمان کی باتیں ملا لیں. اب ڈیٹ مینجمنٹ فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ پارٹ 2 میں آ گئی. کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا ہے, صوبے اور وفاق مل کے کرے گا. وفاق ٹی او آرز میں کہتا ہے کہ ہمیں اتنا قرضہ دینا ہے واپس. تو یہ بہت ساری, مگر اتنی نیٹ اور کلین کانسٹیٹیوشنل اور لیگل ریاست ہم کب سے بن گئے ہیں جو یہاں آئین کو کوئی نہیں اہمیت دیتا, تو ہم دو لفظ پکڑ کے بیٹھ جائیں. تو آئین کو کوئی اہمیت نہیں دیتا. بڑی مہربانی ظفر اللہ خان صاحب, آپ کے کنکلوڈنگ ریمارکس پہ آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ ہمارے ساتھ بات چیت کی. ناظرین وقفہ وٹو تھا, وقفے کا ہم کو موٹی اچھی پروگرام کرتے ہوئے دینا سنگت رہے. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام جس سلسلے کے اڳिते वधायूं गुफ़्तगू कयूं था पंहिंजो मुल्क जे अंदरि नेब जे कानून ऐं नेब जे इदारे जे हवाले सां. पंहिंजो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पैरागॉन जेको आहे हाउसिंग स्कीम जे पंहिंजो उनमें फ़ैसिले में ॼाणायो आहे त नेब जेको आहे उहो कंहिं बि तरह सही कमु न पियो करे. बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहिबु अॼु लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे नेब जे ख़ात्मे जो मुतालबो कयो आहे. मामले ते गुफ़्तगू करण लाइ असां राब्तो कयो आहे मुल्क जे सीनियर सहाफ़ी नामियारे तर्ज़ निगार जनाब अवैस तौहीद साहब सां. अवैस तौहीद साहब अस्सलाम वालेकुम. जी भाई साहब जी. अवैस तौहीद साहब, क्या समझते हैं कि नेब जिस तरह एक्सपोज हुआ है पैरागॉन डिसीजन के अंदर, और आज तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने फॉर्मली उसके खात्मे का मुतालबा भी कर दिया है, किस तरह देखते हैं आप इस मामले को? देखिए फैयाज साहब, बात ये कि नैब जो है वो एक मुतनाज़ इदारा है. नैब की प्रोसिक्यूशन पे सवालात हैं, नैब की मुबैना करप्शन पे इल्ज़ामात हैं. नैब पर जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में, फिर नून लीग के दौर में और अब तहरीक इंसाफ के दौर में, हर दौर के अंदर इन पे इल्ज़ामात हैं कि ये हुकूमतों का एक आलेकार बने हैं, सियासी जो मुखालफीन हैं उनकी आर्म्स ट्विस्टिंग के लिए. और इससे कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जो इन पे काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ था, और सुप्रीम कोर्ट में जब साद रफीक और उनके भाई सलमान रफीक की जमानत का मसला था, तो ये तो इस तरह का जाहिर बात है उसकी लीगल इम्प्लीकेशन तो कुछ भी नहीं है, लीगल बाइंडिंग कुछ नहीं है उन रिमार्क्स की. सुप्रीम कोर्ट की जो अखबारात के अंदर शायद सुर्खियों में हुआ है, और पीपल्स पार्टी और नून लीग जिसके रहनुमा, जिनके कायदीन इस वक्त करप्शन की जद में हैं, करप्शन के मुकदमात में घिरे हुए हैं, चाहे वो शरीफ खानदान हो, चाहे वो शाहिद खान अब्बासी साहब हों, चाहे वो एहसन इकबाल साहब हों, चाहे वो जरदारी साहब हों, चाहे वो फरियाद तालपुर साहिबा हों, वो इसकी पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस को हाईलाइट कर रहे हैं कि इसको बंद होना चाहिए. लीगल बाइंडिंग तो नहीं है, लेकिन इस तरह है जिस तरह बुजुर्ग एक बरगद के दरख्त के नीचे बैठे हों गाँव में, और वो जो है खिंचाई कर रहे हो लोगों की कि तुम में शर्म नहीं आती, तुम्हारी प्रोसिक्यूशन नाक़िस है, तुमने पूरी दुनिया के अंदर नाम बदनाम किया हुआ है इदारे का, तुम्हारे कोई भी केस जो है वो सही नहीं होता, ओनर्स ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो एक्यूज पर होती है. तो जो उसकी तशरीह कर रहे हैं, सियासी तौर पे उसकी तशरीह अलग हो रही है और उसकी लीगल तौर पे तशरीह जो है वो अलग हो रही है, इसकी बाइंडिंग नहीं है. लेकिन ये जरूर है कि नैब का इदारा जो है मजीद मुतनाज़ बन गया है. इसमें जो है जो 87 पेज का जो डिसीजन दिया है, वर्डिक्ट जो आई है, उसमें जस्टिस मकबूल बाकर साहब ने लिखा है कि द प्रेजेंट केस इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ ट्रैम्पलिंग ऑफ फंडामेंटल राइट्स, अनलॉफुल डिप्रीवेशन ऑफ फ्रीडम and liberty and complete disregard for human dignity as guaranteed by the constitution. ये लिखा है फैसले के अंदर, ये रिमार्क्स की बात नहीं हो रही, ये डिसीजन नहीं, ये फैसले के अंदर लिखा है. फैसला जमानत का है ना, इस जमानत
کیس کے ضمن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ مقدمہ جو ہے جو آپ نے پیرا پڑھا ہے جس کو کافی ہائی لائٹ کیا گیا ہے مختلف اخبارات میں بھی سوشل میڈیا میں جو آپ پیرا پڑھ رہے ہیں کہ یہ مقدمہ جو ہے یہ ریفلیکٹ کرتا ہے آپ نے کہ اس میں آرمز ٹوئسٹنگ کی ہے, آپ نے غلط بیانی کی ہے, آپ نے فلاں کام غلط کیا ہے. لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا, لکھا ہے کہ میں نے بھی 87 پیجز کا یہ میں نے تفصیلی طور پہ پڑھا ہے, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نیب کا ادارہ جو ہے وہ ہر مقدمے کے اس نے سیاسی طور پہ اعلی کار بنایا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر ریمارک کی, ہر اس فیصلے کی جو سپریم کورٹ کرتا ہے یا اسلام آباد ہائی کورٹ کرتا ہے اس کی ایک لیگل اس کی تشریح ہوتی ہے, لیگل اس کی امپلیکیشنز ہوتی ہیں اور پولیٹیکل امپلیکیشنز ہوتی ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں جو ریمارکس دیے ہیں, اس میں جو لکھا ہے وہ اس کیس کے حوالے سے. باٹم لائن تو یہ ہے نا, کسی بھی لائر سے آپ پوچھ رہے ہیں, باٹم لائن تو یہ ہے نا کہ ان کو ضمانت ہو گئی, لیکن اس کے اندر جو بیزتی کی ہے اور جو آلریڈی ایک متنازع ادارہ بنا ہوا ہے وہ مزید متنازع ہو گیا. تو نیب کے اس متنازع ادارے کو اور اس کیس کے جو رفیق برادران کا کیس ہے اس کے اندر جو آپ نے پیرا پڑھا آپریشنل پیرا اور اس کے ساتھ جو انہوں نے ریمارکس دیے اس پورے اس کے اندر کیس میں, وہ اس بات کی غمازی کر رہے ہیں کہ نیب ایک متنازع ادارہ ہے. نیب نے سیاسی جو حریف ہیں ان کو آرم ٹریسنگ کے طور پہ استعمال کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف نیب کا مقدمہ اس سے جو ہے وہ خراب ہوا ہے, بلکہ پورا جو اس وقت شریف خاندان اور زرداری اینڈ کمپنی یعنی کہ پیپلز پارٹی کے جتنے بھی کیسز ہیں وہ سارے متنازع ہو گئے ہیں, اور حکومت کا جو کیس ہے جو مقدمہ ہے وہ بہت کمزور ہو گیا. نیب کے ادارے کی غیر فعالی اور نیب کے ادارے کی انکمپٹنس اور نیب کے پورے ادارے کا جو میکینزم ہے جو بڑا ناقص ہے, وہ اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کا مقدمہ بہت کمزور ہو گیا ہے. لیکن وکٹمائزیشن تو نیب سے پہلے بھی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ کسی زمانے میں سیف الرحمان صاحب کا نام بڑا مشہور ہوا تھا. اس وقت آصف زرداری اور بے نظیر بھٹو صاحبہ پہ کیس بن رہے تھے 90s کے دور میں. تو یہ تو وکٹمائزیشن ایک پولیٹیکل ٹرینڈ رہا ہے پاکستان کے اندر. اس میں نیب کا تو ادارہ اس میں وہ بھی استعمال ہو رہا ہے, اس کو مشرف نے بھی کیا, تو اب عمران بھی کر رہا ہے یا کوئی کر رہا ہے, وہ تو ٹرینڈ ہے پاکستان کے اندر. جی بھائی, ایسا میں آپ کا جو سوال سمجھ سک رہا ہوں, ظاہری بات ہے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے وہ سیاسی انتقام جو ہے اس کے طور پہ لیا گیا ہے. یہ ظاہری بات ہے کہ ہمیں اور آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے ایسے کیسز ہیں جو اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں, اور یہ بھی ماننا پڑے گا کہ پاکستان کے اندر اگر کرپشن نہیں ہے تو پھر اربوں روپیہ جو ہے وہ ہر محکمے کے اندر کرپشن میں کہاں پہ جا رہا ہے. ظاہری بات ہے کہ طاقتور کے پاس جا رہا ہے, اور طاقتور لوگ وہ ہیں جو اقتدار میں ہیں. سوال ان سے پوچھا جاتا ہے جو اقتدار میں ہوتے ہیں. تو اقتدار میں ظاہری بات ہے کہ چاہے وہ پیپلز پارٹی رہی ہو, چاہے نون لیگ رہی ہو, چاہے وہ مشرف صاحب رہے ہو, چاہے وہ شوکت عزیز صاحب رہے ہوں, یا کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہو, یا اس وقت تحریک انصاف حکومت ہے. تو جو میڈیا جب سوال پوچھتی ہے, میں اور آپ سوال پوچھتے ہیں تو ہم اقتدار والوں سے پوچھتے ہیں, تو کرپشن تو ہوئی ہے. لیکن بدقسمتی سے جو احتساب یا کرپشن کے اوپر جو احتساب کا جو میکینزم ہے وہ ہمارا طاقتور کو احتساب کے کچہرے میں لانے کے لیے بالکل ہی ناکافی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ غیر فعال ہے. تو ایک درمیانی اوسط طبقے کا آدمی, مڈل کلاس آدمی, غریب آدمی, اس کے لیے تو احتساب, چاہے وہ عدالت ہو, چاہے وہ نیب ہو, چاہے وہ ایف آئی اے ہو, چاہے وہ پولیس کا ادارہ ہو, چاہے وہ ایس سی سی پی ہو, وہ ہر جگہ پہ پکڑا جائے گا. لیکن جو بڑے لوگ ہیں, سیاستدان ہیں, چاہے وہ جوڈیشری کے لوگ ہیں, چاہے وہ جاگیردار ہیں, سرمایہ دار ہیں, چاہے وہ شوگر مافیا کے تعلق رکھتے ہوں, چاہے وہ مختلف کارٹیلز کے رکھتے ہوں, وہ چائنا کٹنگ کے لوگ ہوں, تو وہ لوگ اس شکنجے میں نہیں پھنستے. اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی بدقسمتی ہے, چونکہ ہم نے ہمارے سیاسی قوتوں نے وہ ریفارم نہیں کی کہ انڈیپینڈنٹ اور شفافیت والے ادارے جو ہیں نہ ان کو فعال ہونے دیا, نہ بنانے دیا. اور وہی میرے خیال میں فوجی حکمرانوں کے ادوار میں ہوا کہ جو لوٹ کھسوٹ جو بھی ہوئی, ان کے کرونیز جب انہوں نے اپنے رول کو لیجٹمیسی دینے کی کوشش کی تو پھر ان سیاستدانوں کے ساتھ ہاتھ ملائے
جو کہیں نہ کہیں ہم اور آپ کی نظروں میں وہی طاقتور مافیا کا کردار ادا کرتے رہے پاکستان کی تاریخ میں بدقسمتی سے۔ لیکن جس طرح آپ نے کہا کہ اداروں کو اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے نہ دیا، وہ نہ تو سویلین لوگوں نے کیا نہ اپنا ملٹری رجیمز نے کیا۔ ہمیں یاد ہے کہ کس طرح سپریم کورٹ آف پاکستان کے خلاف مشرف کے دور میں کیا گیا تھا، اور پھر اس سے پہلے سپریم کورٹ پہ جو حملہ ہوا تھا وہ تو اپنا نواز شریف صاحب کے دور میں ہوا تھا۔ تو یہ تو سلسلہ ہمارے سویلین ہوں یا نان سویلین ہوں، اداروں کو اپنے تابع بنانے کی، اپنی بادشاہت قائم کرنے کا رویہ تو حکمرانوں کے اندر رہا ہے۔ جی بالکل رہا ہے، بالکل رہا ہے، اور اس حد تک رہا ہے کہ ظاہری بات پہ دیکھیں سپریم کورٹ پہ جو حملہ ہے وہ اس وقت نواز شریف صاحب کا جو دوسرا دور تھا جس میں وہ امیر المومنین بننا چاہتے تھے، 2/3 میجورٹی تھی، اور وہ اس نشے میں تھے کہ کہیں نہ کہیں وہ اس طرح جو ہے وہ ایک مطلق العنان آل پاورفل جو ہے وہ رولر بن جائے، اور وہ اس کی عکاسی کرتا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے اس اقتدار کے نشے میں وہ سارا ایکٹ ان کے کالونیز سے کرایا۔ لیکن سپریم کورٹ کا بھی آپ دیکھ لیجئے کہ دوسرے دور کا آپ نے ذکر کیا کہ ظاہر بات ہے ہم نے اور آپ نے بھی اس موومنٹ میں حصہ لیا، موومنٹ فار انسٹیٹیوشن آف جوڈیشری میں، جس میں افتخار چودھری صاحب پہ کیس ہوا تھا مشرف صاحب کے زمانے میں، اور اس کو ہم نے لیڈ کیا، ایون ہم جیلوں میں گئے ہیں اس زمانے کے اندر، صحافیوں نے بھی دیا، لیکن وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ کتنے طاقتور لوگ اس کے پیچھے تھے۔ وہ تو بعد میں پتہ چلا کہ کون کس کے پیچھے تھا اور کون جوڈیشری کے پیچھے تھا، اور کون مشرف صاحب نے خود اپنے انٹرویو میں کہا کہ ان کو پیٹھ میں چھرا کس نے گھونپا، اور شوکت عزیز صاحب اس وقت کے جو کیانی صاحب تھے ان کے ساتھ کیا ان کا رابطہ تھا۔ جن کیانی صاحب اس وقت ظاہر بات ہے کہ وہ ایک طاقتور ایک ایجنسی کے سربراہ تھے۔ تو یہ تو ایک ہماری ماضی کی بدقسمتی کی کہانیاں ہیں کہ اختیارات کا استعمال اقتدار کے حصول کے لیے کس طریقے سے اداروں کی جو پامالی کی گئی ہے۔ تو اس میں سپریم کورٹ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ سپریم کورٹ کی بھی تاریخ کوئی سنہری دور میں تو نہیں ہے۔ سپریم کورٹ نے بھی بھٹو صاحب کا جوڈیشل مارٹر جو ہے وہ بھی فیصلہ دیا۔ انہوں نے ضیاءالحق صاحب کا جو دور ہے اس میں بھی اس کو لیجیٹمیسی کو جو ہے ٹپا لگایا، مشرف صاحب کے جو دور ہے اس میں بھی ٹپا لگایا۔ تو ان کا بھی کردار جو ہے وہ بھی ظاہری بات ہے کہ ہمارے سامنے۔ تو یہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی ایک نیشنل ایک ڈیبیٹ کی ضرورت ہے، اور ایک نیشنل ایک ریکنسلیشن کی ضرورت ہے، اور ایک نیشنل ڈائلاگ کی ضرورت ہے جو سارے اداروں کے درمیان بات ہو، چاہے مقننہ ہو، چاہے وہ عدلیہ ہو، چاہے وہ فوج ہو، کہ یہ لوگ بیٹھ کے اپنے اختیارات وضع کریں کہ ایک کس کے اختیارات لیکن وہ جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ہمیں دکھتا ہے، ہر وقت دکھتا ہے۔ وہ اپنا پاک پتن کے ڈی پی او نے اگر مانیکا فیملی کی گاڑی روکی تو وہاں پہ بھی وہ مائنڈ سیٹ دکھا، یا کراچی کے اندر اے ڈی خواجہ بحیثیت آئی جی کے اپنا کوئی ادارتی بنیادوں پہ کچھ کام کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت بھی وہ مائنڈ سیٹ دکھتا ہے ہمیں۔ ہمارے الیکٹیڈ جو لوگ ہیں ان کے اندر ایک ڈیموکریٹک یا اس طرح کے نارمز بھی نہیں ہے نا، تو وہ تو دکھ رہا ہے ہر جگہ پہ۔ تو ایسا بات بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں جمہوری اقدار یا پارلیمان کی جو طاقت ہے، قوت ہے، وہ سیاسی جماعتوں کے اندر جمہوری اقدار پنپنے کی بات ہے کہ جمہوری کلچر جب ہوئے گا، جب موروثی سیاست کی جراثیم ختم ہوں گے، جب وہاں پہ تھرڈ ٹیئر کا کوئی جو ایکٹیوسٹ ہے وہ پارٹی کی باغ دوڑ سنبھال میں، نہ خاندانوں کی سیاست ختم ہو، اور ہر جگہ پر، ہر ضلع کے اندر، تحصیل کے اندر پارٹی کے آفیسز ہوں، ان کی فنڈنگ ہو رہی ہو، ممبرشپ کے پیسے سامنے ہوں، تو پھر آپ کو نظر آئے گا کہ ہاں یہ جمہوری اور ایک دوسرے کی برداشت ہو۔ یہ تو ایک بہت ہی وڈیرا شاہی یا جاگیرداری والا یہ سرمایہ داروں نے جو اس طرح سیاسی جماعتوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے یا ہولڈ کیا ہوا ہے۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں ساری سیاسی جماعتوں کے جو کردار ہیں وہ سبھی کے سب مشکوک ہیں اور ساری سیاسی قوتیں جو ہیں وہ کرپٹ ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ لیکن کہنے کا مقصد جو آپ کے سوال کا جو جواب ہے وہ یہ کہ ان سیاسی جماعتوں کے اندر جمہوری کلچر اگر پنپے گا اور بڑھے گا تو پھر پارلیمان بھی طاقتور ہوگا، اور جب پارلیمان طاقتور ہوگا تو پھر کسی اور قوت کو، جمہوریت کو کمزور کرنے کی
یا ناکام کرنے کی بہت کم اسپیس ملے گی. میں سمجھتا ہوں کہ آپ یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں جمہوریت اور جمہوری اقدار کی جو ہے باتیں کرنا بہت ہے, سیاسی نعرے لگانا بہت ہے, لیکن اس کو اپنانا اور پھر لوگوں کے اندر وہ منتقل کرنا, تو میں سمجھتا ہوں کہ عوام اور کسی بھی سیاسی قوت کے درمیان ایک اعتماد یا اقتدار کی جو جماعت ہوتی ہے, یہ حکومت ہوتی ہے, یہ ریاست ہوتی ہے, اور عوام کے درمیان جو ایک سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے وہ اعتماد کی بنیاد پر ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اعتماد کی بنیاد ہی جو ہے وہ جمہوریت کو مضبوط کرتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں وہ بنیادیں کمزور ہیں اور ان بنیادوں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے پاکستان کی. بڑی مہربانی. آپ نے ہم سے بات چیت کی. ناظرین, ملک جا سینئر صحافی نامیار تجزیہنگار اویس توحید صاحب سان گڈ ہوا. گفتگو تاں ٻدھی. یقینی طور تے نیب جو ادارے جے خاتمے جو مطالبو کرن اهو آسان ہے, پر پاکستان جے اندر جی اویس توحید صاحب ٻڌايو پئي ته ضرورت ان ڳالهه جي आहे ته ملڪ جي اندر جمهوري ادارن جي بالادستي, جمهوري روايتن جي जेका आहे जे पनपण जा जेके आहिनि उन्हनि खे जेको आहे निपाइण जा जेके बुनियाद आहिनि उहे असांखे जेसिताईं असांजूं सियासी पार्टियूं जेकॾहिं उहे अडॉप्ट न कंदियूं तेसिताईं हिकिड़ा इदारनि जे ख़ात्मे जा मुतालबा थींदा, ॿियनि इदारनि जे ख़ात्मे जा मुतालबा थींदा. साॻे वक़्तु करप्शन बि आहे. करप्शन जे लाइ एहतसाब जा के इदारा खपनि, उहे एहतसाब जा इदारा भली नेब न हूंदो, को ॿियो हूंदो, पर जेके बि इदारा हूंदा जेकॾहिं असांजूं सियासी हुकूमतूं उन्हनि इदारनि खे पंहिंजे ग़ुलामी ऐं पंहिंजे मनपसंदि ऐं पॉलिटिकल विक्टिमाइज़ेशन जे टूल जे तौर ते इस्तेमालु कंदियूं रहंदियूं त यकीनी तौर ते उहो जेका इदारा आहिनि पंहिंजो कमु न करे सघंदा. इहो असांखे रविश न सिर्फ़ु मौजूदा PTI जी हुकूमत जे बारे में जेको बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब या मुस्लिम लीग नून जी क़यादत जेका चए पई, पर असांखे मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते ख़ुदि पीपल्स पार्टी जे अंदरि ऐं नून लीग जे अंदरि जेके उन्हनि जूं हुकूमतूं हुयूं उन्हनि हुकूमतुनि जे विच में वक़्त में बि असांखे इदारनि जे जेको इंडिपेंडेंट ऐं पंहिंजो कमु करण जे हवाले सां हुकूमतुनि जी रविश जेका आहे उहा नज़र अचे थी पई, जंहिंमें उन्हनि जी आज़ादी सां कमु करण जे अंदरि इहे पार्टियूं बि रुकावट रहियूं. तंहिं करे हीउ मसइलो पार्टियुनि जो या हुकूमतुनि जो न आहे, मुल्क जे अंदरि मजमूई तरह जमहूरियत जी बालादस्ती, जमहूरियत जी बहाली, जमहूरी रिवायतुनि जी बहाली जो सवालु आहे, जंहिं ते तमामु गहराई सां असांजे सियासी पार्टियुनि खे कमु करणो पवंदो. बाक़ी जेको मुतालबा थियनि था उन मुतालबनि सां भली उहो जेको आहे जीअं आर्म ट्विस्टिंग लाइ इहे इदारा ते इस्तेमालु थियनि था, ईअं ई जेको आहे हेॾां अपोज़िशन जूं पार्टियूं ठूं हणी पंहिंजे लाइ स्पेस पैदा करण जूं कोशिशि कनि थियूं पियूं, पर उन सां मुल्क में मजमूई तौर ते जमहूरी इदारा, जमहूरी रिवायतुनि जी बालादस्ती या जेको अवाम जी बहितरी जे लाइ के पंहिंजो इदारती शक्ल ठहे उहा ठही कान थी सघे. नाज़रीन, सां गॾु प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थिए थो. पंहिंजे मेज़बान फयाज़ नाश खे ईंदा इजाज़त सदाईं. Sim TV Network mobile app. Watch live TV and all programs on your mobile. Download the app